खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे इख्तियार पर। हम जानते हैं आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह पर है, और अकॉर्डिंग टू द बाइबल देखेंगे कि ये इख्तियार खुदावंद मसीह ने किन को दिया, कैसे दिया, क्यों दिया। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बताना ये चाहता हूँ कि आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के अजीम खादिम पास्टर आसिफ जॉन गिल साहब, जिनका ताल्लुक़ बहार कॉलोनी से है और रेवलेशन गॉस्पल चर्च के वो बानियों चेयरमैन हैं। और खुदा अपने जलाल के लिए ना सिर्फ इस लाहौर शहर के अंदर अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ खुदा अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है। आज मैंने इस खूबसूरत शो में पुरफजल बातें में उनको मदऊ किया है ताकि इख्तियार के ताल्लुक़ से अकॉर्डिंग टू द बाइबल आपको बातें वो बता सकें पुरफजल, जो आपकी ज़िंदगी के लिए एक बड़ी अहम बातें होंगी। आप बरकत पाएंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे, और मैं ईमान रखता हूँ कि इस खूबसूरत शो के वसीले से आप बरकत पाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वेलकम करता हूँ आज के अजीम गेस्ट को। पादरी साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच भाई ज़बलून, खुदावंद आपको बरकत दे। और एक बार फिर पुरफजल बातों में मदऊ करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे इख्तियार के ताल्लुक़ से। तो बाइबल में हम देखते हैं कि सारी कायनात का इख्तियार तो हमारे खुदा के पास है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे नाजरीन को ये बताया जाए कि इख्तियार क्या है, या इख्तियार का क्या मतलब है। जब बात इख्तियार की जाती है तो अगर हम इसके लुग़वी मायने देखें तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब है इजाज़त देना। यस। आपको किसी काम के लिए जो है इख्तियार देना, यानी आपको हक देना कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। सो डिक्शनरी वर्ड में ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है जिसके वसीले हम लोग अपने इरादे से काम करने की इजाज़त किसी और को देते हैं। और चूँकि बाइबल में इख्तियार की बात बड़ी खूबसूरत है, और हम पैदाइश की किताब ही से देखते हैं कि जब खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और तमाम चीज़ें तख्लीक की, उसके बाद खुदा ने इंसान को बनाया, और खुदा ने इंसान को बनाकर जो पहली चीज़ उसके स्पुर्द की या उसे दी वो इख्तियार है। पहले बाप की 26वीं आयत से पढ़ें तो वहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि खुदा ने उनको बरकत दी, और खुदा ने उनको कहा कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और जो कुछ ज़मीन पर है, आसमान पर है, पानियों में है, ज़मीन के नीचे जो कुछ भी है, लिखा है कि तुम उस पर इख्तियार रखो। इख्तियार रखने का दूसरा मतलब ये है कि तुम हुकूमत करो। सो खुदा जो है जब इख्तियार डिलीवर कर रहा है, ये इख्तियार दे रहा है, तो इसका मतलब है खुदा ये चाहता है कि हम इस ज़मीन पर एक ऐसी ज़िंदगी बसर करें जिसमें हम लोग हुक्मरान हों, हम लोग जो है वो कमांड करें, और हम लोग जो है इस ज़मीन की हर एक चीज़ पर गालिब आकर ज़िंदगी बसर करें। तो पादरी साहब, आप लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो आसमान और ज़मीन का इख्तियार खुदा के पास है। हमसे क्या मुराद है? हमसे मुराद अगर ईमानदार हैं, ईमानदार के इख्तियार के ताल्लुक़ से आप क्या नाजरीन को कहेंगे? सर, जब बात की जाती है पैदाइश की किताब की, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि आदम और हवा इस ज़मीन पर जो पहला इंसान था उन्हें ये इख्तियार दिया गया। और खुदा ने उन्हें ये हक बख्शा कि वो ज़मीन के ऊपर की, हवाओं की, पानियों के नीचे की हर एक चीज़ पर वो जो है वो हुक्मरानी करे। और आज जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब है ईमानदार, वो ईमानदार जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, और वो ईमानदार जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उसकी खिदमत करते हैं। क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है कि इस ज़मीन पर रहने वाला हर एक शख्स जो मसीह पर ईमान लाता है, जो उसे खुदा का बेटा जानता और मानता और इकरार करता है, वो एक ऐसी ज़िंदगी बसर करे जो गलबे से भरपूर हो। और इसीलिए खुदा ने ये हक
اپنے لوگوں کو دیا، آدم اور حوا کو ملا، اور اس کے بعد یہ بنی نوع انسان نے گناہ کے سبب حق کھو دیا. لیکن جب یسوع مسیح اس روئے زمین پر آئے تو ان پر ایمان لانے والوں کو یہ حق دوبارہ حاصل ہو گیا تاکہ وہ ایک ایسی زندگی بسر کرے جو حکمرانی کی ہو اور جو ہر طرح سے فتح یاب ہو. آمین. تو پادری صاحب کوئی بھی شخص ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی، اختیار ہو. یہ اختیار کا مالک اصل میں خدا ہے. تو ایک ایماندار ہوتے ہوئے یہ اختیار ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا. یس. دوسری بات ہے یسوع مسیح کی پیروی کرنا. اور تیسری بات ہے اس بات پر بھروسہ کرنا کہ جو کچھ مجھے دیا جا رہا ہے اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آسمان سے ہے. آمین. جب بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے، تو جو کچھ وہ ہمیں دے رہا ہے، تو یسوع مسیح کے پاس جو کچھ تھا وہ آسمان کا تھا، وہ آسمان سے ملا. اب جو کچھ یسوع مسیح مجھے اور آپ کو دے رہا ہے اس کا تعلق بھی آسمان سے ہے. یعنی یسوع مسیح آسمان اور زمین کا کل اختیار، کل حکمرانی، کل حق مجھے اور آپ کو سونپ رہا ہے. اور اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس حق کو حاصل کر کے اپنی اس نااہلی کو جو ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ ہم نااہل نوکر ہیں، لیکن جب ہمیں یہ حق دیا گیا تو حق کس کو دیا جاتا ہے؟ جو کسی اہل ہو. تو ہم یہ حق حاصل کر کے اس نااہلی کو اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں جو ہمارے گناہوں، خطاؤں اور دوسری باتوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہے. سو جب ہم لوگ اپنے آپ کو پیورٹی میں لے کر جاتے ہیں خدا کے حضور، تو پھر ہی ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے. کیونکہ حق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ زمین اور آسمان کے خدا اور اس پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ کو اپنی زندگی کا بادشاہ مانیں اور اس پر ایمان لائیں کہ سب کچھ اس کے وسیلے ممکن ہے. آمین. تو پادری صاحب آپ نے پہلے بتایا کہ جو پیروی کرتا ہے مسیح کی، اس کو یہ اتھارٹی اور اختیار مسیح خداوند دیتا ہے. جی. تو ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم کس طرح خداوند مسیح کی پیروی کر سکتے ہیں؟ کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور مسیح کے ہم پیروکار بن سکتے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، جو میرا شاگرد بننا چاہے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنی صلیب اٹھائے، وہ حلیم ہو، وہ فروتن ہو. اب جب ہم لوگ مسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے وہ ہے فروتنی. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے حلیمی. اور تیسری بات ہمیں صلیب اٹھانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم حلیمی اور فروتنی میں زندگی بسر نہیں کریں گے، جب تک ہم لوگ اپنی صلیب نہیں اٹھائیں گے، تب تک ہم مسیح کے پیروکار نہیں ہو سکتے. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، لازم بات ہے جو پیچھے چلنا چاہے ہم اس کی پیروی کریں، اس کی رہنمائی کریں، یعنی اس راہ پر چلے جس پر وہ چل رہا ہے. جب استاد کہتا ہے کہ تو اس طرح کر، تو پھر ہمیں استاد کا حکم ماننا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. اور لازم بات ہے پیروکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس حکمران کے لیے یا اپنے اس استاد کے لیے جس کی وہ پیروی کر رہا ہے مکمل تابعداری کرے. نو 10%، نو 20%، نو 90%، مکمل تابعداری. یعنی جو کچھ کہا گیا ہے اسے ویسا ہی کرنا ہے، ویسا ہی بننا ہے اور ویسا ہی چلنا ہے. تو بعض دفعے پادری صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند نے صلیب اٹھا لی ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلیب اٹھا کر مسیح کے پیچھے چلیں؟ اس نے دکھ سہ لیے، جو کچھ ہمارے گناہ تھے اس نے اپنے اوپر لے لیا، ہماری سزا تھی اس نے اپنے اوپر لے لی، سب کچھ تو اس نے ہمارا اپنے اوپر لے لیا. اب ہمیں کیا ضرورت ہے مسیح کی پیروی کرنے کی؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایماندار جو ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ پرسیکیوشن میں سے نہ گزرے. ایماندار پر ایذا رسانی آتی ہے اور آئے گی. وہ مصائب میں سے گزرے گا، مشکلات میں سے گزرے گا، دکھوں میں سے گزرے گا، آزمائشوں میں سے گزرے گا، برے حالات میں سے گزرے گا. کیونکہ جب ہم لوگ ایسے زندگی بسر کرتے ہیں جو آزمائشوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے اور امتحانات سے بھری ہیں،
تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کی پرکھ ہو رہی ہے، ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، اور یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہی ہماری صلیب ہے۔ مشکلات ہی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مصیبتوں میں ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، دکھوں ہی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تسلی اور اطمینان دے سکتا ہے، اور یہی ہمارے لیے صلیب ہے۔ مشکلات میں سے گزرنا، ہمارے خلاف جو ہے وہ قانون بھی بنتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، تہمات بھی لگتی ہیں، عیب جوئیاں بھی ہوتی ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں۔ ان سب باتوں میں ہمیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن پر غور کرنا ہے اور جنہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ پہلی بات فروتن حلیم، ہمیں ہر صورت میں ہر چیز کو برداشت کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے جب صلیب اٹھائی تو کوئی کلوری تک جاتے ہوئے اس نے کسی سے کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، کوئی بلیم نہیں کیا، کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کوئی ابیوز نہیں کیا، وہ سب کچھ سہتا رہا۔ میری اور آپ کے لیے بھی کلوری کی راہ یہ ہے کہ ہم ایک ایماندار کی زندگی بسر کرتے ہوئے ان تمام ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں سے جو مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، اظہار ثانی کی صورت میں آتے ہیں، ہم لوگ چپ چاپ انہیں برداشت کرتے رہیں، کیونکہ لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ سو میرے اور آپ کے لیے صلیب یہ ہے کہ ہم ان مصیبتوں اور دکھوں میں سے جن میں سے ہم گزر رہے ہیں انہیں لے کر آگے بڑھتے جائیں، تاکہ جو ہمارا انجام ہے وہ اچھا ہو اور ہم اپنی نجات کی راہ تک، اس منزل تک پہنچیں جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو بعض دفعہ پادری صاحب مصائب اور دکھ آتے ہیں، بعض ایماندار تھوڑی سی مشکلات کے تھپیڑے جب پڑتے ہیں تو وہ مسیح کی پیروی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، اور یاد رکھیں اگر ہم لوگ ان امتحانات میں سے، ان آزمائشوں میں سے نہیں گزرتے اور ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ مسیح کے پیروکار نہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا، اور یہ اختیار کی جب بات کی جاتی ہے تو اختیار اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ان آزمائشوں پر غالب آئے، ہم لوگ ان پرابلمز پر غالب آئے، ہم لوگ ان مشکلات، ان دکھوں، مصیبتوں پر غالب آئے۔ اور جب اختیار آپ کے پاس ہوگا تو آپ اپنی طرف آنے والے ہر ایک آندھی طوفان کو، ہر ایک سیلاب کو، ہر ایک آگ کو، ہر ایک ببر کو جو آپ کو ڈرانا چاہتا ہے، آپ کو پھاڑنا چاہتا ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ڈبونا چاہتا ہے، جلانا چاہتا ہے، جو بھی آپ کے خلاف چیز ہے، آپ اس اختیار کے باعث ایک فتح مند زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ سو ہمیں بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ہر ایک چیز کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا آغاز چاہے جو بھی ہو لیکن ہمارا انجام خوبصورت ہونا چاہیے۔ سو میں ان لوگوں کو جو ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس آسمان اور زمین کا وہ اختیار ہے جس کے وسیلے ہم ابلیس پر اور اس کی قوتوں پر غالب آ کر ایک فتح مند اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں اختیار کے تعلق سے۔ تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا نے اختیار ایمانداروں کو دیا ہے، اگر وہ پیروی کریں گے تو یقیناً خدا انہیں اپنی اتھارٹی، اپنا اختیار بخشتا ہے۔ تو پادری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بعض ایماندار جو ہیں کہ تھوڑی سی مشکلات آتی ہے اور تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی اپنی راہ سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ جی، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ایماندار ہیں یا جنہوں نے توبہ کی ہے یا خدا کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہے، نئے ایماندار، ان کے اوپر خدا نے سربراہوں کو مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا کہ ان کو تیج کرنا چاہیے جو انہیں سسٹ کر رہے ہیں۔ تو ان ایمانداروں کو، ان اساتذہ کو یا ان پاسبانوں کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ کس طرح ہمیں جو ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں، شاگرد ہیں، ہمیں سسٹ کر رہے ہیں،
ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح ہمیں ٹیچنگ دینی چاہیے تاکہ جب دکھ مصائب آئیں جو نئے ایماندار ہیں وہ اپنی راہ سے ٹیڑھے نہ ہوں؟ اگر ہم لوگ لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان 12 کو بلا کر انہیں اختیار دیا. کن چیزوں پر؟ بیماریوں پر اور بدروحوں پر. اب ضروری یہ ہے کہ جو ہیڈز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ اپنے ایسوسیٹس کو، اپنے اسسٹنٹس کو، جو ان کے نیچے ہیں، نیو بلیورز ہیں یا نیو کمرز ہیں، ان کو بلا کر اس اتھارٹی کو ڈیلیور کریں. لازم بات ہے جو قوت آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، وہ قوت ٹرانسفر ہونی چاہیے. یسوع مسیح نے اپنی قوت کو، اتھارٹی کا مطلب ہے قوت، قدرت، ڈیمونسٹریشن، جو کچھ یسوع مسیح کے پاس تھا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں میں منتقل کیا. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہم لوگ سینئرز ہیں یا ہم لوگ جو خدام ہیں، ہم اپنے اسسٹنٹس کو اپنی وہ پاور ڈیمونسٹریشن جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے، ہم اسے اپنے اسسٹنٹس میں ڈیلیور کریں، ان میں ٹرانسفر کریں. یاد رکھیں، ہاتھ رکھنے سے قوت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں. یہ قوت، یہ قدرت جو خدا نے ہمیں دیا، یہ ہمیں اپنے تک محدود نہیں رکھنی چاہیے بلکہ یہ دوسروں تک ڈیلیور کرنی چاہیے. کیا ہوگا جب ہم لوگ ان کو یہ اختیار سونپیں گے، جب ہم یہ انہیں اختیار منتقل کریں گے، ان میں دلیری آئے گی، ان میں حوصلہ آئے گا، اور وہ اس قوت سے اور اس قدرت سے بھر جائیں گے، اور پھر وہ بھی ویسے ہی جیسے آج ہم کام کر رہے ہیں ویسے ہی وہ بھی کریں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ اور وسیع ہو جائے گی. ہماری ذمہ داری کیا ہے اس روئے زمین پر؟ خدا کی بادشاہی کو وسعت دینا. اور خدا کی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اور مزدور جو ہیں اور لیڈرز کھڑے کیے جائیں. لیکن لازم بات ہے جہاں کام ہوگا مخالفت بھی ہوگی. اس مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں قوت کی، اختیار کی ضرورت ہے. اور جو یسوع نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ کو دیا ہے، دوسرے خدام کو دیا ہے، اب وقت ہے کہ ہم لوگ وہ اختیار، وہ قوت دوسروں میں منتقل کریں تاکہ جو نئے ہیں وہ کھڑے ہوں اور وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کریں، وہ ان رکاوٹوں کا مقابلہ کریں، وہ ان مخالفتوں کا مقابلہ کریں اور ایک دلیر زندگی بسر کریں، تاکہ جب ان کے خلاف آندیاں چلیں، جب ان کے خلاف پانی کے ریلیں آئیں، جب ان کے خلاف جو ہے وہ ابلیس اپنی تاثیروں کو بھیجے، جب ان کے خلاف بدروہیں اٹھ کھڑی ہوں، جب ان کے خلاف مالی حالات خراب ہوں، جب ان کے خلاف جو ہیں اور طرح کی آزمائشیں آئیں، تو وہ ڈول نہ جائیں بلکہ وہ اس پاور سے، اس قدرت سے، اس اختیار سے مضبوط ہوں، ثابت قدم ہوں اور خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کا سبب ٹھہریں. سو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یسوع مسیح کی طرح وہ ہم دوسروں میں منتقل کرنا شروع کریں. تو جب پادری صاحب یہ منتقل ہم کر دیتے ہیں، ہاتھ رکھنے سے ٹرانسفر قوت ہوتی ہے، اختیار ایماندار کو مل جاتا ہے، تو اور کون سے ایسے فوائد ہیں کہ ایک ایماندار اس سے استفادہ کر سکے؟ اس تعلق سے آپ کیا کریں؟ جب اختیار ملتا ہے تو ہم لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے ہمیں ایک دلیری ملتی ہے، اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس دلیری سے ہم یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی جو ہے وہ بڑے عام طور پر کر سکتے ہیں. خوف نہیں رہتا ہمارے اندر، ڈر نہیں رہتا، جھجک نہیں رہتی. آج اکثر خدام ہیں وہ جھجکتے ہیں، خوف زدہ ہیں، ان کے اندر ڈر ہے، شاید ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ کھل کر سامنے آئیں، ان کو اوپن ہینڈ نہیں دیے گئے کہ وہ خدمت کر سکے. لیکن جب یہ اختیار ہمیں دے دیا جاتا ہے، آسمان سے اختیار ہمیں ملتا ہے اور پھر خدام سے جب یہ اختیار ملتا ہے تو ہم لوگ پھر خدا کی بادشاہی کے لیے، خدا کی گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ بنا کسی خوف کے خدا کی منادی کرتے ہیں. پھر حالات کا خوف ہماری زندگی میں نہیں رہتا، چاہے وہ ہماری شخصی زندگی کا کوئی حالات خراب ہوں، خاندانی حالات خراب ہوں، ازدواجی حالات خراب ہوں، مالی یا کاروباری یا ایون ہمارے سیاسی حالات خراب ہوں، سماجی حالات خراب ہوں، ہم میں خوف نہیں رہتا، ہم نڈر ہو جاتے ہیں. اور بائبل مقدس میں بھی یہ آیت بڑی خوبصورتی سے لکھی گئی کہ تمہیں خوف کا روح نہیں دیا گیا بلکہ تمہیں دلیری کا روح بخشا گیا. اور یہ دلیری کا روح ہی ہے
جس کے وسیلے آج دنیا عام میں مسیح کی، خدا کے کلام کی منادی ہو رہی ہے. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اور یہی دلیری خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ ایک بالا خانہ میں چھپ کر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے دعا کرتے رہتے تھے. لیکن جب آسمان سے اختیار آیا، اور اس سے پہلے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہو. اور جب وہ قوت کا لباس مل گیا، وہ اختیار مل گیا، تو پطرس کھڑا ہوا، اس نے منادی کرنی شروع کی، اور لکھا ہے کہ پہلے ہی واعظ میں 3000 لوگوں نے جو ہے وہ قبول کر لیا. یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ انہوں نے قبول کیا. جب وہ اختیار، وہ دلیری ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہم بھی نڈر ہو کر منادی کریں گے، اور پھر اس بے خوف منادی سے لوگ جو ہیں وہ بدلیں گے، قومیں بدلیں گی، معاشرے بدلیں گے، حالات بدلیں گے، زندگیاں بدلیں گی، ذہن بدلیں گی، اور روحیں بدلیں گی. اور یہ وہ فائدہ ہے جسے یسوع مسیح ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ آسمان پر جانے سے پہلے اس نے ہمیں ایک ذمہ داری دی جسے ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں، اور ارشاد اعظم کا کام دلیری کے بغیر، اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے جب اختیار ملے، جب دلیری آ جائے، تو ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے پورے طور پر تیار ہوتے ہیں، اور پھر اس حکم کو ہم پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آمین. تو پادری صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اختیار اور اتھارٹی خداوند کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. تو جب کوئی نیا ایماندار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتھارٹی، یہ اختیار مجھے خداوند نے دیا ہے، اور دنیا کا نظام ہے کہ ہر ایک کسی نہ کسی کے تابع ہے، کسی اتھارٹی کے انڈر ہے. تو بعض دفعے نیا ایماندار یہ سوچتا ہے کہ جو خدا نے مجھے کہہ دیا ہے تو مجھے اسی کی پیروی کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں باپ کا بھی بچوں پر اختیار ہوتا ہے، استاد کا بھی اختیار ہوتا ہے، حکومت کا بھی اختیار ہوتا ہے. ان ایمانداروں کو جو صرف اپنی ڈگر پر یا اپنے ذہن کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ یہ اختیار خداوند کی طرف سے ہمیں ملا ہے، وہ کسی کے اختیار کو کچھ نہیں جانتے، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں. جو ان کے مائنڈ میں آتا ہے وہ پھر اسی کو فالو کرتے ہیں. ان ایمانداروں کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ جو اختیار خدا نے حکومت کو یا والدین کو یا استادوں کو دیا ہے کہ ہمیں ان کی بھی پیروی کرنی چاہیے؟ ان نئے ایمانداروں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خوبصورت شو کے وسیلے سے لاسٹ پر میسیج دیں کہ انہیں کیسے چلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یسوع مسیح کے بغیر 12 شاگرد کچھ بھی نہیں تھے. 12 شاگردوں کو ایک استاد کی ضرورت تھی، اور وہ یسوع مسیح. یسوع مسیح نے ان شاگردوں کو اس قابل کیا کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں نے مسیحیت کو پھیلایا. اگر آپ استاد نہیں رکھتے تو آپ نامکمل ہیں. ہمیں استاد کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو جب خدا کے حضور لے کر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ، پاک روح ہمارا اچھا استاد ہے. لیکن پاک روح نے اس سے نیچے بھی ہمیں استاد دیے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیموتھیوس تب تک نامکمل تھا جب تک وہ پولوس کے ہاتھ کے نیچے نہ رہتا. پولوس نے اسے اپنا روحانی بیٹا بنایا، اسے تربیت دی، اور پھر تیموتھیوس اس قابل ہوا کہ وہ خدا کی خدمت کرے. آج بھی، اور اگر ہم پرانے ادامہ میں چلا جائیں تو یشوع موسیٰ کے بغیر ادھورا تھا، اور الیشا ایلیا کے بغیر ادھورا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں، ہر عالم میں اور ہر دور میں شاگرد کو استاد کی ضرورت ہے. نئے ایمانداروں کو استاد کی ضرورت ہے. بغیر استاد کے ہماری ویلیوز کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہم لوگ اپنے اس روئے زمین پر کوئی استاد نہیں رکھتے تب تک ہم لوگ سیکھ نہیں سکتے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ خدا کا روح ہمیں ڈائریکٹلی بھی سکھاتا ہے، لیکن خدا نے اس روئے زمین پر بھی استادوں کو مقرر کیا تاکہ وہ اپنے نیچے آنے والے نئے ایمانداروں کو سکھا سکیں. سو وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں استادوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بہت کچھ جانتی ہیں، یا وہ خود خدا ان کو ڈائریکٹلی دے رہا ہے، آئی ڈو بلیو کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں استاد سکھاتے ہیں. ہمیں بولنا استاد سکھاتے ہیں، بیٹھنا استاد سکھاتے ہیں، ہمیں کھڑا ہونا استاد سکھاتے ہیں، ہماری باڈی لینگویج کیا ہے.
یہ ہمیں استاد سکھاتے ہیں. ہمارا وے آف ٹاکنگ کیا ہے یہ ہمیں استاد سکھاتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فزیکلی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو تھورلی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے, کیونکہ استاد نہ صرف استاد ہوتا ہے بلکہ وہ ایک باپ کی حیثیت بھی رکھتا ہے, اور باپ ہمیشہ بچے کی تربیت کرتا ہے. سو جب ایک استاد ہوگا وہ بچے کی تربیت کرے گا, وہ اپنے بچوں کو سکھائے گا, اور پھر ہی بچہ اس قابل ہوگا کہ ایک شاندار زندگی بسر کرے, ایک شاندار خدمت جو ہے اسے پورا کر سکے. سو میری بہنوں میرے بھائیوں, آپ جو نئے ایماندار خدا کے قریب آئے ہیں اور آپ خدمت کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے استاد نہیں تو میں آپ کو آج یہ مشورہ دوں گا, میں یہ اصلاح کروں گا آپ کی, کہ آپ ایسے لوگوں کی تلاش کریں جن سے آپ سیکھ سکیں, اور جو آپ کی رہنمائی کر سکیں, اور جو آپ کے مینٹر بن سکیں, تاکہ مینٹر آپ کی تربیت کرے, آپ کی اصلاح کرے, اور آپ کو مشورے دے, اور آپ ایک ایسی خدمت کر سکیں جو بھرپور ہو, پھلدار ہو, اور خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہو. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں آج آپ نے سنی ہیں, سیکھی ہیں ایماندار کے اختیار کے تعلق سے. لاسٹ پر میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا اختیار دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ اپنے والدین کے انڈر زندگی بسر کریں, ان کی بھی پیروی کریں, اپنے استادوں کی بھی پیروی کریں, جو حکومت ہے اس کی بھی آپ پیروی کریں. خدا کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں جو اختیارات جن کو ہمارے اوپر خدا نے منعقد کیا ہے, ہمیں ان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لیں گے آپ سے اجازت, پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ, کلام کی نئی اور پرفضل باتوں کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد.